आज का ये सेशन एक बहुत ही अहम मौजू पर है, आग का दरिया। कुर्रतुल ऐन हैदर का ये नावल जो 1959 में छपा और अब 2021 है, तो तकरीबन कोई 61 बरस। क्या वजह है कि 61 सालों तक ये नावल उसी तरह ये मकबूल है? इस पर बहुत लिखा गया है, बहुत गुफ्तगू की गई। आज हम कोशिश करेंगे कि इस नावल के उन ख़ास पहलुओं पे ज़्यादा तवज्जो दें कि आखिर आज ये नावल हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। इस नावल के वो क्या मानी हैं जो हमें आज ज़्यादा अ, अपने करीब नज़र आते हैं, या वो कौन-सी रोशनी और बसीरत है जो ये नावल हमें आज के बहुत से सवालात को समझने में मदद देती है, और बतौर नावल के फ़न के आर्ट में क्या है। मुझे यहाँ एक छोटी-सी बात सिर्फ़ कहनी है कि मिलान कुंडेरा ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ नावल में एक जगह लिखा है कि तमाम नावल निगार तारीख नहीं बनाते। जो नावल की तारीख बनती है सिर्फ़ उन नावलों से बनती है जो कोई पुराने जो कैनन चल रहे हैं उनको तोड़ते हैं और एक बिल्कुल नए अहद का आगाज़ करते हैं। अगर कोई नावल पहले से नावल के चले आ रहे रुझान की पैरवी करता है और उसी को पेश करता है, देन दैट इज़ द डेथ ऑफ नावल, उसको नावल की वो मौत कहता है। तो नावल की तारीख में सिर्फ़ वही शामिल किए जा सकते हैं जो हकीकतन एक इस्तिलाह में इवेंट का दर्जा रखते हों, जो एक नया इवेंट लाएँ। तो ये भी इसी तरह का एक तारीख साज़ नावल है जिसने उर्दू नावल की एक नई तारीख रकम की। इसके असरात भी बहुत हुए। इस नावल पे मुख्तलिफ ज़ावियों से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो इस वक़्त उर्दू के मुमताज़ तरीन अदीब मौजूद हैं, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, जनाब शमी मनफ़ी साहब, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले भी वो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के कुछ सेशंस में और खुद जब ऑनलाइन सेशन में भी और वैसे भी वो तशरीफ़ ला चुके हैं। शमीम साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, हमारे अहद के जो चंद एक मुमताज़ तरीन नक्काद इस वक़्त हैं, उनमें से शामिल हैं और उनका मुताला बहुत वसीह है। आर्ट के तमाम जो शोबे हैं, सिर्फ़ अदब से उनका ताल्लुक नहीं है, आर्ट के दीगर शोबों और दीगर जो ज़ुबानें हैं, अंग्रेज़ी और इसके अलावा हिंदुस्तान की दूसरी ज़ुबानें, उनके अदब से भी बराबर आगाह रहते हैं। असगर नदीम सैयद साहब हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। उनको भी किसी रस्मी और गैर रस्मी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, ड्रामे का बहुत बड़ा नाम है। अभी हाल ही में उनका एक नावल आया है, टूटी तनाब उतर, और इससे पहले कहानियों का मजमूआ आया और टीवी ड्रामे उन्होंने जो लिखे वो उर्दू पाकिस्तान और इंडिया के दोनों सरहद के दोनों तरफ के जो नाज़रीन हैं वो उनसे जानते हैं अच्छी तरह, और हमारे दानिश्वर हैं और उर्दू दुनिया का एक निहायती अहम नाम है। उनको भी खुशामदीद कहते हैं और वो भी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का शुरू से ही एक मुस्तकिल हिस्सा है। वो चलिए, डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद है कराची से, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, शायरा हैं, नक्काद हैं और ख़ास तौर पर जो तानीसी अदब पे लिखती हैं, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, तो हम उनको भी खुशामदीद कहती हैं। तो मैं इस नावल पर गुफ्तगू के लिए सबसे पहले जनाब असगर नदीम सैयद साहब को दावत देना चाहता हूँ कि वो इस नावल पे गुफ्तगू का आगाज़ करें और हमारे देखने वालों को ये बताएँ कि आज इस नावल पे हम गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? हमारे पास क्या जवाब है? इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी ख़ास बात है, क्या इसके ख़ास पहलू हैं कि आज भी हमें ये नावल हम सब पढ़ते हैं और पढ़ते इसलिए हैं कि हमें अपने ज़माने के किन सवालों का जवाब मिलता है। शाह साहब। बहुत शुक्रिया नासिर अब्बास नैयर साहब। ये नावल आज भी हमें जो कुछ बता रहा है वो इतनी बड़ी हकीकत और सच्चाई है। मिसाल के तौर पर कि आज के तनाजुर में अगर हम इसको देखते हैं तो ये बहुत सारे नए मानी दे रहा है। मसलन जो शुरू का हिस्सा हिंदुस्तान की शानदार तारीख को डिस्कवर करते हुए जो सफर बयान किया गया है वो हिंदुस्तान की शानदार तारीख का एक ऐसा बयानिया है, एक ऐसा मुकालमा है, एक ऐसा सफर है, एक ऐसा डिस्कोर्स है कि जो हैरान कुन है इन मानों में कि लैंडस्केप से माइंडस्केप तक पूरे हिंदुस्तान का फलसफा, हिंदुस्तान की दानिश, हिंदुस्तान का फनून लतीफ़ा, हिंदुस्तान का जोग्राफिया, हिंदुस्तान के मज़ाहिब की तारीख, हिंदुस्तान के स्पिरिचुअलिटीज़ की तारीख
उसके साथ साथ समाज, तमद्दुन और उसके साथ साथ जितने मज़ाहिर इंसान के इजहार के हो सकते थे, उन सबको कहीं ना कहीं कुर्रतुल ऐन हैदर ने शुरू के हिस्से में संभाला है। और वो शुरू का हिस्सा क्यों दिया गया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो हाल में आना चाहती थी उस माजी को दिखाते हुए कि ये है शानदार माजी हिंदुस्तान का, जिसमें रक्स है, मौसीकी है, शायरी है, फलसफा है, तमाम अलूम है, अलूम के साथ रवादारी है, रवादारी के साथ कायनात दोस्त मुआशरा है, इंसान दोस्त मुआशरा है, और उसके साथ साथ एक ऐसा सिस्टम है जो एक दूसरे की ताकत बन रहा है। और उस ताकत में गौतम और उसके साथियों का गाहे बगाहे उठना बैठना और मुकालमा, वो दरअसल डिस्कवर कर रहा है हिंदुस्तान की असल ताकत को। अच्छा, जब ये असल ताकत सामने आ जाती है तो फिर वो उस वक्त के हिंदुस्तान को हाथ लगाती हैं और उस वक्त के हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती हैं। अब वो दाखिल हुई जिस वक्त ये नावल लिखा गया, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने बेशुमार पहलुओं से वो एक नावल में डील करेंगी, जिसमें तमाम सियासी फलसफे मौजूद हैं, जिसमें तमाम नजरियात मौजूद हैं, उसके साथ साथ जो शहरों की अपनी तारीख है और शहरों के अपना जो डायनामिक्स हैं, उनको भी बीच में किस तरीके से लाना है, और उसके साथ साथ इंसानी किरदार जो ऊपर की सतह पर है वो किस तरीके से हरकत करेंगे और उनके तासुबात कहाँ आएंगे, उनके तस्वुरात कहाँ आएंगे, उनके मिलानात कहाँ आएंगे। यानी ये एक इतना बड़ा डायस्पोरा, इतना बड़ा, उसने उस वक्त खोला जब अभी किसी की नजर पार्टीशन के फौरन बाद इन चीजों पे नहीं गई थी। क्यों? कि अभी इधर का पाकिस्तान और उधर का हिंदुस्तान अभी संभल रहा था, अभी देख रहा था कि किस तरीके से हालात करवटें लेंगे और किस तरीके से हिजरत अपने इधर और मानी देगी, उधर और मानी देगी, या एक जैसा मानी देगी। तो उस पॉइंट पर कुर्रतुल ऐन हैदर को एक एडवांटेज ये हुआ कि वो पाकिस्तान आ गई। ये एडवांटेज मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने यहां भी देख लिया कि हिजरत के यहां असरात कैसे शुरू हो रहे हैं और किस तरीके से यहां लोग उसको किन नजरों से देख रहे हैं और बहसें क्या हो रही हैं कि एक मुल्क में, अपने ही मुल्क में दोबारा हिजरत कैसे हो सकती है, या ये दो मुल्क हैं। इस तरह के बेशुमार सवाल आते हैं। तो पहला सवाल, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मैं शमीम साहब को सुनना है और फातिमा हसन को सुनना है। मैं सिर्फ एक सवाल, यहां दो सवाल रखना चाहता हूं। एक ये कि आज ये मानी इसलिए दे रहा है कि कुर्रतुल ऐन हैदर ने बयान दिया था जब पाकिस्तान से वो वापस आई हैं, तो उनका एक बयान है जो सब जानते हैं कि मुझे हब्स महसूस हुआ, तो मैंने सोचा कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। आज कुर्रतुल ऐन होती तो जो हिंदुस्तान की शानदार सकाफत और सियासत का नक्शा उन्होंने दिखाया है, आज का हिंदुस्तान वो किस तरह महसूस करती। आज वो उनको वो हब्स जो वहां महसूस हुआ था, क्या हिंदुस्तान में रहते हुए महसूस होता? ये एक सवाल है। और क्या ये जो इतनी तफसील उसने हिंदुस्तान की तारीख की दी, क्या हिंदुस्तान आज वहां खड़ा है, उस रवादारी पे खड़ा है? हो सकता है खड़ा हो, मैंने सिर्फ सवाल किया है, ठीक है। अच्छा, जो तारीख उसने बताई कुर्रतुल ऐन, उसने अमीर खुसरो में भी जाना था, उसी तारीख ने कबीर दास में भी जाना था, उसी तारीख ने सफर करते हुए अरुणधति राय तक भी आना था, और वो आई। तो अब पहला सवाल तो यही है कि क्या वो नक्शा और आज के हिंदुस्तान का वो कैसा है। शाह साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत उम्दा इस गुफ्तगू की और इस एक बहस की एक बुनियाद रखी और बहुत सवालात भी किए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस नावल में 5 किरदार हैं, गौतम नीलंबर है, हरिशंकर है, चंपा है और कमाल है, जो मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जमानों में आते रहते हैं, और जो जमाने पेश किए गए हैं
وہ بدھ مذہب کے 100 سال کے بعد کے زمانے سے لے کر پھر مسلمانوں کے آنے کا زمانہ، پھر انگریزوں کے آنے کا زمانہ، پھر تقسیم کا، اور درمیان میں یورپ کا زمانہ، اور پھر آخر میں کراچی کو یہ پیش کیا گیا ہے. تو کئی زمانے ان 2500 سالوں کی تاریخ میں پیش کیے گئے ہیں. تو دریا اس میں ایک اہم کردار کے طور پر نظر آتا ہے. تو یہ دریا بھی خود ناول ہے، جتنے یہ سارے واقعات ہوتے ہیں وہ اسی دریا کا ظاہر ہے، جو وقت کا ایک ہے تصور ہے، جس میں تباہ کن قوت بھی ہے، اور اسی دریا میں پتھر جو ہے وہ ماضی کی علامت ہے. خیر وہ ساری چیزیں ہیں. فاطمہ حسن صاحب، آپ اگر کوئی اس پہ کوئی روشنی ڈالنا چاہیں، پھر ہم شمیم صاحب سے تفصیل جی سے زیادہ جی بات جی کریں گے. بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا ہے دریا کا حوالہ دے کر. تو جو میں نے اس ناول کی کرداروں اور اس کے تاریخیت پر اور جو کچھ اس کا مواد ہے اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے ہمارے بھائی اصغر ندیم سید نے. اب جو اس کی ٹیکنیک ہے میں تھوڑے اس پر، اور جو اس کا ماحول ہے اس پر، اور جو کیفیت یہ ناول پیدا کرتا ہے اس پر گفتگو کروں گی. کہ انہوں نے بنیادی طور پہ دریا کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا سوال جو جگہ جگہ آتا ہے، تقریباً ہر 1-2 صفحے کے بعد وقت ان کا موضوع بنتا ہے. اور وہ وقت کو کینوس بنا کے انہوں نے 2500 سال کی تاریخی نہیں، تہذیب، تمدن، سفر، انسانی رشتے، ان سب کو انہوں نے ایک سہ جہتی تصویر کی طرح اتنے بڑے عرصے کو اور اتنے سارے موضوعات کو اور بہت سے علوم کو، جس پر کہ ہمیں حیرت بھی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ کہاں کہاں تک تھی. ایک طرف وہ سارے مذاہب کو لکھ رہی تھی قبل اس وقت کے جب ناول شروع ہوتا ہے، اور گوتم نیلمبر جو ہے وہ آتا ہے اور وہ یہ اس سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور وہ جو جوابات دیتا ہے ہری شنکر کو، وہ وقت ہے. لیکن اس میں جو انہوں نے اس کینوس کے ساتھ جو 3 جہتیں بنائی ہیں، اس میں وہ 3 جہتیں کس کی ہیں؟ ان 3 جہتوں میں مناظر ہے، انسان ہے، انسان جو شعور ہے، جس کی دانش ہے، جس کے پاس علم ہے، پھر اس کے تخیل ہے، اور پھر دریا ہے. اس طرح وہ 3 رنگوں کو اس کینوس پر لیتی ہیں: انسان، تخیل، اس کا شعور، اور حیرت انگیز طور پہ وہ ان تمام مباحث کو فلسفی کے جو آنے والے دنوں میں 2500 سال میں پیدا ہونے والے ہیں ان کو پہلے ہی باب میں بیان کر دیتی ہیں. مثلا پہلے باب میں ان سے وہ سوال کرتا، وہ کہتا ہے کہ گوتم، وقت سے ڈرنا چاہیے، وقت کے راستے سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گیا. گوتم کے بارے میں لکھ رہے ہیں. چاروں اور کھلا ہے اور اس پہ وہ ہمیشہ کی طرح ہے. اب یہ پہلے باب میں ہی یہ بات آتی ہے، اور آگے جا کے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سارتر کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہی کہا جاتا ہے کہ انسان ایک شے ہے اور بقول سارتر شعور خلا ہے. اور وہ بار بار اس خلا سے، شعور جو شے نہیں ہے اس لیے انسان اس میں داخل ہوتا ہے اور اس سے نکل جاتا ہے اور یہ خلا باقی رہتا ہے. اب اسی کے ساتھ آپ اس ناول کو دیکھیں کہ بار بار تاریخ بدلتی ہے اور وہی کردار ہے، وہی انسان ہے، لیکن وہ مختلف تہذیبوں میں آتے ہیں اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور اپنی تنہائی، ہر کردار اپنی تنہائی کے ساتھ ہے، کوئی کسی سے نہیں مل پاتا ہے. یہ دیکھیں کہ ان تنہائی کے فلسفے کو انہوں نے جس وقت بیان کیا تھا، آج ہم اس کے سارے اثرات دیکھ رہے ہیں. پھر تہذیبوں کو انسانوں کے ہاتھوں ہی تباہ ہوتے، اختیار و بے اختیاری کے فلسفے کو انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، تصوف کو بیان کیا ہے، اور مختلف علوم میں پناہ لینے والے کرداروں کو بیان کیا ہے. اور جو آج ہمیں ہندوستان میں نظر آ رہا ہے اس کے اثرات تو انہوں نے اس ناول میں پہلے بھی دکھا دیے. جب کمال جو کہ بالکل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہم انسانی دوستی، بھائی چارے، محبت، اچھا پناہ یہ کس میں لیتے ہیں؟ پناہ یہ لیتے ہیں فنون میں.
فنون جو کبھی انسان کی زندگی سے نہیں نکلتا ہے، اور وہ فنون جو اس طرف بھی اور اس طرف بھی دونوں طرف کے نوجوانوں میں کو پناہ دے رہے ہیں، جو اس کی اظہار کا وسیلہ بن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کمال بھی مجبور ہو جاتا ہے وہاں سے ہجرت کرنے پر۔ تو یہ صورتحال تو ان کو اس وقت بھی نظر آ رہی تھی، مگر ہمارے ہاں اس زمین پر اس کی چونکہ ہمارے یہاں سیاسی صورتحال یہ تھی کہ ہمارے ہاں وہ جو جاگیرداری اور فیوڈل سسٹم کی ذہنیت تھی اور جو ملائیت تھی وہ اس وقت بھی مضبوط تھی یہاں پر، اور وہ اپنا اثر دکھا رہی تھی، جس کو ہم نے بعد میں دیکھا کہ کتنی شدت سے اس نے بنگال کی جو تہذیب تھی اس سے بھی ہمیں کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی۔ اور جو امریکہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ امریکہ سے امداد آ رہی ہے اور وہاں سے ملائیت ہمیں دین ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، اس طرح جو ساری طاقتیں کر رہی تھی، ان سب پر ان کی نظر تھی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس ناول کی جو سب سے بڑی خوبی ہے، جو کسی فن پارے کو ایک بڑا فن پارا بناتی ہے، وہ اس کا اسرار ہے، ایک پر اسراریت کی فضا میں وہ لے جاتی ہے، اور یہ فضا تھرو آؤٹ وہ قائم رکھتی ہے۔ اس وقت بھی جب 2500 سال پہلے کی زندگی ہے، اس وقت بھی جب وہ کراچی اور بنگال میں ان کرداروں کو دکھا رہی ہے، تو یہ اسرار جو ہیں یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور اس پر غور کرتے ہوئے کردار بھی بار بار سامنے آ رہے ہیں، اور جو مناظر سے قریب ہیں، جو زمین سے قریب ہیں، جو دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں، اور دھرتی کا جو جغرافیہ ہے وہ ان کو مصنوعی نظر آتا ہے، اور وہ جبر ہے تاریخ کا، اور وہ جبر ہے جغرافیے کا جو ان پر جو انسان پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور وہ بار بار آپس میں جڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو تقسیم کر رہا ہے۔ یہ تقسیم در تقسیم جو انسانی رشتوں میں آ رہی ہے، اور جو ان کو ان کی ازلی جبلت سے دور کر رہی ہے، یعنی خوبصورت مناظر، دریا اور پہاڑ اور جنگل ان سے دور کر رہی ہے، وہ اس کے جبر میں ایک ریلے وقت کے ریلے میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ اور وقت کے کینوس کو انہوں نے جس خوبصورتی سے لکھا ہے اور جس خوبصورتی سے اس میں ہمیں بہایا ہے، ناول کے بہاؤ میں پڑھنے والا جس طرح شریک ہو جاتا ہے، یہ ایک ان کا حیرت انگیز کمال ہے۔ اور وہ 30 برس کی عمر میں اتنا بڑا ناول لکھ دینا، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان میں تخلیقیت کی وہ کیفیت بھی ہوتی ہے جو اس رعب کو پیدا کرتی ہے اور اتنا طویل سانس لینے کا موقع بھی دیتی ہے۔ جی جی جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اس ناول کے ایک اہم حصے کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے جو بیشتر کردار ہیں وہ کسی نہ کسی آرٹ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ شمیم صاحب، ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ شمیم صاحب، آپ کا قرۃ حیدر کے ساتھ بہت گہرا ایک تعلق رہا، آپ کے اتنی ملاقاتیں رہیں، آپ کے ایک ہی یونیورسٹی، اب یہاں بھی وہ جامعہ ملیہ میں بھی پڑھاتی رہیں شاید وزٹنگ کے طور پر، اور پھر آپ کے ساتھ ملنا جلنا تھا، آپ کے گھر کے ساتھ ان کا گھر تھا، اور پھر آپ نے ان پہ لکھا بھی ہے، ان کو اتنا پڑھا ہے۔ تو آپ اس ناول پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو آج ہمیں اس ناول میں کیا خاص معنویت جو آج ہمارے لیے اہم نظر آتی ہے؟ آپ کے سامنے ہے شمیم صاحب۔ ناصر، مجھے تو اس وقت بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آگ کے دریائی کے حوالے سے صحیح ہم سب بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ناول اب سے تقریباً میرا خیال ہے 60 برس پہلے جب چھپا تھا اسی وقت پڑھا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد تفصیلات تو میں بھول چکا ہوں بہت سی، لیکن اس ناول کا نقشہ جو ہے میرے ذہن پر اب بھی طاری ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ یہ ناول ایک طویل دکھ کی کہانی، اور کسی نے کہا بھی تھا، بلکہ میں نے اپنے ایک مضمون کا عنوان بھی شاید وہیں سے اخذ کیا ہوگا، لکھا تھا کہ قرۃ حیدر تاریخ کی شاعرہ۔ تو ایک قسم کی تاریخ کو اس نظر سے دیکھنے کی کوشش، جس طرح شاعر دیکھتا ہے کہ جو دنیا اس کو دکھائی دیتی ہے اس میں وہ اپنی دنیا کی تلاش کرتا ہے اور ایک نئی دنیا خلق کرتا ہے۔
یہ ناول لکھا گیا جس وقت اس کے سلسلے میں جو مباحث ہوئے اور جو تنازعات سامنے آئے، اصغر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، آپ نے بھی اشارہ کیا، تو وہ بہت عجیب و غریب بھی رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی رہے ہیں کہ جو آج ہمارے لیے بڑی خاص معنویت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں اس ناول کی اشاعت کے بعد قرۃ الحیدر نے جب وہاں سے کراچی سے پھر واپسی کا ایک سفر کیا اور یہاں آ کے بمبئی میں گویا کہ ایک نیا گھر پھر سے بنایا انہوں نے، تو اس کا ذکر مظفر علی سید نے اپنے ایک مضمون میں بہت کچھ ایسے الفاظ میں کیا ہے جس سے قرۃ الحیدر خاصی رنجیدہ ہوئی تھی۔ اچھا، ان سے چونکہ رابطہ میرا بہت تھا تو وہ گفتگو ذاتی نوعیت کی بھی بہت ہوا کرتی تھی۔ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت جس کمرے میں، یہیں آس پاس مجھے تو ان کی روح اس وقت بھی منڈلاتی ہوئی کچھ محسوس ہو رہی ہے۔ عینی آپا آتی تھیں اور بیٹھ جاتی تھیں، یہاں ہم باتیں کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مظفر علی سید نے کچھ اس کا بہت مذاق اڑایا ان کے اس پورے سفر کا، اور قرۃ یعنی جانا اور پھر واپس آنا، تو قرۃ الحیدر نے ان کے لیے ایک خاص کلمہ صفت وضع کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا حافظہ بہت اچھا ہے ناصر عباس نیّر کا، کہ کمانڈر ان چیف، اور اس کے ساتھ کچھ اور الفاظ جوڑے تھے انہوں نے، تو یہ لکھا، اور بہرحال تو بستی اور آگ کا دریا اس کا کچھ موازنہ کرتے ہوئے مظفر علی سید نے وہ مضمون لکھا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ناول کو ہم کئی حیثیتوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں مسائل بہت سے الجھے ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک انسان کے دکھ کی کہانی، اور ظاہر ہے کہ اس کو انہوں نے اس کا پورا حوالہ اور پس منظر جو کچھ بھی تیار کیا ہے وہ اپنے معاشرے سے دیکھا ہے، یعنی بدھسٹ زمانہ، بودھوں کے زمانے سے لے کر کے مہاتما گوتم بدھ کے بعد سے لے کر کے اب تک کا 2500 سال برس کی تاریخ، 2500 سال کی تاریخ جو خاصی پیچیدہ تاریخ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت عجیب و غریب واقعات اس عرصے میں ہماری اپنی سرزمین پر بھی گزرے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ملک تھا، اس میں دیکھتے دیکھتے 3 ملک بن گئے، تو یہ ساری چیزیں ایک عجیب و غریب ایک معنویت، اور اب تو اس کی معنویت میری نظر میں اور بڑھ جاتی ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا اس وقت وہ یہ ہے کہ بھئی پریم چند تو خیر ایک ہمارے لیے آئیکونک حیثیت رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ناول آگ کا دریا اور میدان عمل اور چوگان ہستی یہ سب بڑے زبردست ناولز ہیں، لیکن ان کے بعد قرۃ الحیدر کا ناول جو ہے آگ کا دریا، وہ اردو کا پہلا بڑا ناول ہے، ایسا بڑا ناول جس سے ہم اپنے آپ کو بھی جوڑ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یعنی جس میں گویا کہ ہمارا اپنا وجود بھی سانسیں لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ناول میں ظاہر ہے کہ وقت کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، تاریخ کا جو تصور پیش کیا گیا ہے، وہ اس تاریخ کا نہیں ہے جو ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ میٹا ہسٹورک، مافوق تاریخ جو کچھ انسان پر گزرتی رہتی ہے۔ قرۃ الحیدر کے ہاں ہے بھی میٹا ہسٹری کا ایک بہت زبردست رول دکھائی دیتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں اتفاق سے آپ نے اخباروں میں یا خبروں میں سنا ہوگا، کل ایک بہت بڑے مورخ کا انتقال ہو گیا دلی میں، جو ہمارے زمانے کے بڑے مورخین میں سے تھے، اور ڈی این جھا کا، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بہت دلچسپ، انہوں نے کہیں پر ایک ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ماضی بھی ہمارے ہاں حال میں آ کے عجیب طریقے سے موجود ہو جاتا ہے، اور حال کو ڈیفائن کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے، وہ خود بھی اینشنٹ انڈین ہسٹری کے بڑے زبردست ماہر تھے، اینشنٹ اور میڈیول ہسٹری ان کا موضوع تھا، ماڈرن ہسٹری سے زیادہ۔ تو قرۃ الحیدر کے ہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو ایک ایسی دردناک اور اتنی ہولناک تصویر ابھرتی ہے، باقی اس میں جو ذکر ہے اس کا سب کا تو، لیکن قرۃ الحیدر بعد میں اس ناول کے سلسلے میں جس طرح کی رائیں قائم کی گئیں اور جو بحثیں چھڑیں، ان سے اتنی ناخوش تھیں کہ اگر کبھی کوئی ذکر کرتا تھا تو مجھ سے یہی کہا کرتی تھی کہ بھئی میں نے اور بھی تو کچھ لکھا ہے، گردش رنگ چمن لکھا ہے، اور اس کے بعد آخری شب کے ہم سفر ہے، چاندنی بیگم ہے، اور کتنی مختلف طرح کی تحریریں ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کہ سفینہ غم دل ہے، اور یہ
सब, तो उनको हैरानी होती थी। और उनके यहाँ एक किस्म का डाइवर्जन आप देखें तो तारीख से कितनी अलग होती चली जा रही है वो तारीख जो हमें इस यहाँ बनती बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त जो मुझे वो नावल, आज सुबह मैंने जब ये सोचा कि 3 बजे इस पर गुफ्तगू करनी है, तो मैंने ऐनी आपा को भी याद किया और इस नावल को भी याद करने की कोशिश की। तो मुझे ये ख्याल हुआ कि ये नावल हमारे लिए बहुत रेलेवेंट हो गया है इस वक्त। यानी वो किस तरह बताता है कि हम चाहे जितनी तहजीबों से, जितने अदवार से गुजर लें, जितनी माशरतों में सफ़र कर लें, बिल आखिर हमारी कहानी जो मुरतब होती है, हमारी अपनी जिंदगी कहानी, वो तन्हाई की कहानी होती है। गौतम नीलंबर ने चलते चलते पीछे मुड़कर देखा, ये उस नावल का पहला जुमला है, यानी अपने माजी की तरफ देख रहा है। और आखिर में वो है कि वो शंकराचार्य की चोटी पर कश्मीर में, और वहां आप देखते हैं कि वो ऊपर चढ़ जाता है और बादलों में गोया कि उधर से बादल उड़ रहे हैं। शंकराचार्य की चोटी, वो तो पहाड़, अगर आपको जो इत्तेफाक हुआ है वहां जाने का तो आपने देखा होगा। और उसमें ये देखते हैं कि दुनिया का अजली और अबदी थका हुआ इंसान, यानी वहां कुछ जिस तजर्बे से भी आप गुजर जाएं, आप नए मुल्क बना लें, नए तजर्बे कर लें, फनून के में सफ़र कर लें, नई नई तहजीबों में सफ़र कर लें, यूरोप को और जनूबी एशिया को मिला करके देख लें, कुछ कर लें, बिल आखिर आपके हाथ सिर्फ तन्हाई आती है। तो ये नावल दरअसल एक इंसान की तन्हाई का और इंसान के एक अजली और अबदी दुख का नावल है। इस वक्त उसकी मानवीयत इसलिए बढ़ जाती है कि वो नावल हमें ये भी बताता है कि ये जो हम मुख्तलिफ खाने बनाते रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ तहजीबों के, मुख्तलिफ कहना चाहिए कि अदवार के, और ये सारी चीज़ें कितनी बकवास होती हैं कभी कभी। आपको याद होगा कि कमाल, मुस्तफ़ा कमाल जब सफ़र कर, कमाल उद्दीन अहमद, नाम तो बदलते रहते हैं, यानी आपा तो एक किस्म का जिक्सा पजिल है उसमें कि एक ही किरदार है, नाम बदल बदल के सामने आता है। वो एक देता है कि तहजीबों के इत्तेहाद पर बात की जा रही है, और वो जाहिर है कि पाकिस्तान बन चुका है और हिंदुस्तान, और फिर उसके बाद जो सूरत हाल है, और सफ़र में वो एक किताब पढ़ रहा है तारीख की, और फिर वो, मुझे याद नहीं डॉक्टर राधाकृष्णन की किताब थी, कौन सी किताब वो पढ़ रहा था, और फिर उसको वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। तो कहने का मतलब ये है कि तजर्बा इतनी बड़ी चीज है इंसान की, वो चाहे उसकी तन्हाई का तजर्बा हो, चाहे उसके दुख का तजर्बा हो, कोई चीज उसका मदावा नहीं करती। इत्तेहाद इत्तफाक से गुजरी हुई तारीख, और उसके बाद ये कि मुख्तलिफ तहजीबों में की आमेजिश जिस तरीके से होती है, तो कुर्रतुल हैदर ने उस पर एक अजीब बात जो पैदा हुई वो ये है कि आप देखिए कि उस वक्त हमारे मुज़फ़्फ़र अली सैयद ने उस पर मुतरिज़ इसलिए हुए कि वो वहाँ से यहाँ चली आई थी और उसको तरह तरह के मानी पहनाए गए। और ऐनी आपा ने एक जगह, बल्कि शहाबनामा में उन्होंने उसका हवाला भी दिया है कुदरतुल्लाह शहाब ने, कि राइटर्स गिल्ड का जब क़याम हो गया और ये हो गया वो हो गया, तो ऐनी आपा कहते हैं तो क्या हमें अब भूखने की इजाज़त भी नहीं होगी। उसके बाद कुछ जब फौजियों का एक असर वहाँ कायम होता है, जो बहरहाल चला आ रहा है एक सिलसिला। तो लेकिन ये कि बाद में आप ये देखें कि ऐनी आपा को कितने ट्रिब्यूट्स पेश किए गए जब उन्होंने गर्दिश रंग चमन, हमारे दोस्त हैं फतेह मोहम्मद मलिक साहब, मैं तो उनका पहला मजमून मैंने पढ़ा था, एक तमीज़दार बहू की बदतमीजी, और मैं उनका आशिक हो गया था, और अब भी मुझे बहुत पसंद है कि वो, लेकिन अब वो हर चीज को एक खास माने पहनाने की कोशिश फैज साहब को भी, मंटो को भी मालूम। तो कुर्रतुल हैदर के बारे में भी उन्होंने एक मजमून में लिखा, गालिबन तहसीन और तरदीद जो उनका मजमूआ, उनकी तहरीरें बड़े शौक से पढ़ता हूँ, उसमें एक जुमला उन्होंने ये लिखा कि साहब वो खोए हुओं की जुस्तजू, अब खोए हुओं की जुस्तजू में उन्होंने गोया कि ये बताया कि वो अपने उस माजी की तरफ वापस जा रही हैं जिस तरफ बदकिस्मती से हमारा पूरा माशरा अब जा रहा है। आप देखें तशद्दुद सारा जो पैदा हो रहा है, तंग नजरी पैदा हो रही है, इलाकाइयत पैदा हो रही है, मुख्तलिफ मसालिक के इख्तिलाफात हैं, इस दुनिया में हम ये सब देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं खोए हुओं की जुस्तजू, तो भाई उसमें तो कुर्रतुल हैदर की गुफ्तगू से तो मुझे हमेशा ये लगा कि आग का दरिया में उन्होंने सिर्फ एक अपनी जुस्तजू करने की कोशिश की है, और ये एक ट्रायलॉजी है, कहना चाहिए कि ये पूरा एक सिलसिला है, आग का दरिया, सफीना गमे दिल और मेरे भी सनम खाने। इन तीनों को जब एक साथ आप पढ़ते हैं तब इस नावल के माने, उस नावल के सिलसिले में जो बहसें हुई, आपको याद होगा कि इस्मत चगताई से लेकर के कृष्णचंद्र तक
کیا کیا اس کے بارے میں کہا گیا. لیکن بہرحال وہ ایک اردو کا نہ صرف یہ کہ پہلا بڑا ناول ہے، ایسا ناول جس کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو اور ہر دور کو کی تاریخ کو رکھ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی طور پر اس کا سارا ارتکاز جو ہے، کنسنٹریشن ہے، وہ انسان کی تنہائی اور انسان کے دکھ پر ہے. اور شاید ان کے ذہن میں وہ جملہ رہا ہوگا کہ ایک سربند دکھا، سب کچھ دکھ جو ہے وہ بنیادی حقیقت ہے زندگی کی. تو یہ صورتیں اب اس میں مباحث اتنے اٹھتے ہیں اس کے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ وہ باتیں آئیں گی تو کہیں لیکن میری توقع سے کچھ الگ سی گفتگو شروع ہو گئی تو میں کیا بتاؤں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناول میں ایک تو قرۃ العین حیدر کا جو پورا ایک اصرار ہے وہ ہے انسانیت دوستی پر، اور ایک ہیومینیٹیرین ناول ہے. پہلا وہ ہیومینیٹیرین ناول ہے جو ان تمام چیزوں کی جو تقسیمیں ہیں، مختلف مذاہب کی ہوں، تہذیبیوں کی ہوں، معاشرتوں کی ہوں، ان سب کی ایک طریقے سے وہ نفی کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ سکون کی تلاش میں ایک لمبا سفر کرتا ہے. مہاتما گوتم بدھ نے بھی اپنا گھر چھوڑ دیا تھا. اتفاق سے میں جہاں کا رہنے والا ہوں اس سے 50 کوس کی دوری پر مہاتما گوتم بدھ کا جنم ہوا تھا، پیدا ہوئے تھے. میں اسی علاقے سے میرا تعلق ہے جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا. یعنی وہ جو ہے کپل وستو کا پورا علاقہ ہمارے یہاں سے 50-55 میل سمجھیے وہ پورا. اور وہ سفر آج بھی جاری ہے. تو اس کا معاملہ تو یہ ہے. تو یہ پولیٹیکل ناول ان معنوں میں نہیں ہے. یہ وہ ایک طریقے سے اس کی نفی کرتا ہے. یعنی یہ نفی اس بات کی کرتا ہے کہ ہم جو مختلف اس میں جھگڑتے رہتے ہیں. ہماری گفتگو بہت عمدہ شروع ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کہ اگر ہم وہیں سے چلتے تو شاید اس طرح بھٹکنا نہ پڑتا ہمیں. لیکن یہ ناول جو ہے یہ آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ اسی وجہ سے ہے کہ اس وقت بھی ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں وہ کسی بھی علاقے کو آپ دیکھ لیجئے، ان سب کے لیے بامانی بن جاتا ہے وہ ناول. یعنی آگ کا ایک دریا ہے جس سے ہم آج بھی گزر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ہیں. اب اور کچھ بات آگے ناصر صاحب بڑھائیں گے تو. جی بہت شکریہ. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جی بہت اچھی بات کہی ہے شمیم صاحب نے. یہ ناول ہسٹری نہیں ہے، یہ ناول انتھروپولوجی سے قریب ہے، اور انتھروپولوجی بھی کلچر انتھروپولوجی. اگر علم الانسان کو کوئی پڑھ رہا ہے اس سبجیکٹ کو، کسی زبان میں بھی پڑھ رہا ہو، تو اس ناول کو ضرور پڑھنا چاہیے. اس ہسٹری سے، یہ تاریخ سے بہت دور اور انتھروپولوجی سے بہت قریب ہے. اور جب میں نے دخل اندازی کی ہے تو میں ایک کردار کی طرف اور توجہ دلاؤں، وہ چمپا کا ہے جو مسلسل چل رہا ہے. اور چمپا ایک ایسی مضبوط عورت دکھائی ہے جو جگہ جگہ اس کے بارے میں مختلف آرا بنتی ہے، اور وہ ان آرا پر پوری نہیں اترتی، اور وہ ان سے وقت سے گزرتی جاتی ہے اور کہیں وہ سمجھوتا نہیں کرتی ہے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی جب آخر میں جا کر چمپا نے کمال سے یہ کہا کہ چمپا زور سے ہنسی، طبقاتی شعور کی بات کرنا ہے تو میری کزن سے گفتگو کرو. زیبا اور مریم بڑی بھاری اسٹوڈنٹ ورکرز ہیں دونوں. دلی کے سالانہ انٹر یونیورسٹی یوتھ فیسٹیول میں ہمیشہ یہ لوگ جانے کیا کیا کرامات کرتی ہیں. جھانکیاں، عوامی ناچ، موسیقی کے مقابلے. زیبا نے پچھلے سال کے فیسٹیول میں سنتراشی کا پہلا انعام حاصل کیا ہے. دیکھیے فاطمہ، اگر ایک ایک کردار پہ بات ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اتنے کردار ہیں اور ان کرداروں کی اتنی جہتیں ہیں، اور ان کے کردار کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، اس مقام پر جہاں لے گئی ہے. بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہی ہوں کہ انہوں نے خواتین کا جو ایک
اس کے سسٹم میں، اس علاقے کے سسٹم میں، ہمارے ہندوستان میں بہرحال مشرقی خواتین کا جو ایک کردار تھا اس کو آزاد ہوتے ہوئے دکھایا ہے، اور مڈل کلاس خواتین کا، ہندوستان کی جو مڈل کلاس خواتین تھی وہ اپنے جہاں آزادی کا فلسفہ بیان ہوتا ہے وہاں پر وہ محکومی نظر آتی ہیں، اور انسانی آزادی سے بھی بہت دور انسانی آزادی کی بات تو کیا ہے، وہ انسان ہونے سے بھی دور رکھی گئی تھی، لیکن جب یہ لڑکیاں ان سے آزاد ہوتی ہیں تو کمال کو اچھا لگتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ چمپا اگر 15 سال پہلے انہی لڑکیوں جیسی ہوتی۔ خیر یہ میں خیال آیا تھا جو میں نے بیان کیا ہے کہ ایک سفر خواتین کا بھی انہوں نے دکھایا ہے، ایک کردار کی بات نہیں کر رہی ہوں، ایک خواتین کے سفر کی بات کر رہی ہوں۔ جی میرا خیال ہے قرۃ حیدر صاحبہ جو تھی وہ اس جینڈر کے ایشو میں نہیں پڑتی تھی، ان کے لیے وہ ناول کے کردار تھے، وہ چمپا ہو، شروع کی چمپا کو، بعد میں چمپا وتی ہو، پھر چمپا احمد ہو تو وہ، یا پھر کمال ہو، ہری شنکر ہو، گوتم ہو، تو انہوں نے سب کو ان کے مذہب اور مسلک سے ہٹ کر دیکھا ہے اور صنف کے اس سے بھی ہٹ کر دیکھا ہے، تو ان کرداروں کو پیش کیا گیا۔ تو اس سفر میں فرد سے جو گزری ہے وہ اس میں لکھ رہی ہیں، اور شعوری نہیں لکھا ہے یقیناً، لیکن غیر شعوری طور پر انہوں نے کچھ باتیں کہہ دی ہیں۔ جی جی جی، تو میرا خیال ہے ایک حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بے شک انہوں نے کلچرل اینتھروپولوجی کو سامنے رکھا ہے، لیکن بہرحال تاریخ اس ناول کا بڑا اہم حصہ ہے۔ میں ایک لائن پڑھتا ہوں اور پھر ایک ان کی گفتگو کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کئی جگہ یہ لکھا، خود اپنے کار جہاں دراز میں بھی اور اپنے کئی انٹرویوز میں بھی، کہ انہوں نے یہ ناول کیوں لکھا۔ یہ بار بار ان سے سوال کیا گیا، ایک اس کا جواب ان کے خود اس ناول میں ملتا ہے اور ایک جواب ان کے انٹرویوز میں۔ یہ شروع کے اس میں چیپٹرز میں ملتا ہے کہ گوتم کا ذکر ہے کہ تب اسے ایک اٹل حقیقت کا اندازہ ہوا، ہاتھ انگلیاں جو حسن کی تخلیق کے لیے بنائی گئی ہیں خون میں نہلا دی جاتی ہیں۔ یعنی آرٹ اور وائلنس، فن اور تشدد کا جو تعلق ہے، اور جو خاص طور پر اس پورے جنوبی ایشیا کی تاریخ میں وہ تلاش کرتی ہیں۔ مثلا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ آگ کا دریا کیوں لکھا، اور نام میں بھی شامل ہے آگ کا دریا۔ اب دیکھیں نا، یہ لکھ وہ ناول رہی ہیں، آرٹ تخلیق کر رہی ہیں، لیکن اس آرٹ کا جو عنوان دے رہے ہیں وہ آگ کا دریا، تو وہ خود ایک دریا جو ہے، آگ کا دریا، یہ تشدد کی علامت ہے، تباہی کی علامت ہے، بربادی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے تقسیم کے دوران جس اجتماعی بے رحمی کو دیکھا تھا، تو میں پھر واپس اس ہندوستان کی پوری تاریخ کی طرف گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو اجتماعی بے رحمی ہے یہ واقعی شروع سے موجود رہی ہے، یا تاریخ کے کچھ ادوار تھے جن میں یہ بے رحمی پیدا ہوئی، اور کچھ تاریخ کی قوتیں تھیں جنہوں نے یہ بے رحمی پیدا کی، کہ یہاں کے اس علاقے، اس خطے نے جو اپنی تاریخ فلسفے کی شکل میں، فنون کی شکل میں، فکر کی شکل میں اور دوسری صورتوں میں جو پیدا کی، اس میں یہ بے رحمی اور وائلنس کہاں ہے۔ اور چونکہ وہ وائلنس اب تک ختم نہیں ہوا، وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، تو لہٰذا وہ آج بھی اس لیے ہمارے ناول اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن شمیم صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، دکھ کی طرف، یہ جو سر دکھم دکھم، وہ ناول میں بھی کئی جگہ آتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے کرداروں میں بھی وہ سارے دکھی کردار ہیں۔ بعض لوگوں نے اگرچہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ ان کے جو مسلمان کردار ہیں وہ شاید زیادہ دکھی ہیں دوسروں کی نسبت، لیکن میرے خیال اس اینگل سے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دکھ سب کیا موجود ہے، دکھ اور تنہائی، تو شاید اگر ہم تاریخ، وہ لوگ جو اس تاریخ سے ہٹ کر بھی اس کو دیکھیں تو ان کو بھی ایک جو وجودی سطح پہ جو تنہائی ہے وہ انہیں اس میں نظر آ جاتی ہے۔ ہم اسکندر سید صاحب کی طرف آتے ہیں، آپ اس کے حوالے سے کچھ اور کہنا چاہیں، اس کے کسی اور پہلو پہ کہنا چاہیں؟ جی 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 ایک سوال میں، بلکہ یہ اس ناول کو ہندوستان میں اور پاکستان میں الگ الگ طریقے سے آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ مثلا جیسے آپ نے مظفر السید کا ذکر کیا شمیم صاحب نے، اور ملک صاحب کا ذکر کیا، جن کو ان میں، اور وہ ہمارے اکثر بھی پاکستان کے نقاد ہیں، ان کو کہتے ہیں اس میں تشخص اور مسلم تشخص کی شناخت، یہ ان کا مسئلہ نظر آتا ہے، تشخص کی تلاش۔ اور جبکہ وہاں ابراہیم معصوم رضا کا ایک بڑا طویل مضمون ہے اسی ناول پر، جس میں وہ بالکل دوسرا اینگل استعمال کرتے ہیں، تو وہ بالکل اور طرح سے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا جو نیشنلزم ہے ہمارے ملک کا، وہ ہمارے نقادوں پر اثر انداز ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناول کو اس آرٹ کے ایک نمونے کے طور پر دیکھنا چاہیے، اسٹارٹ کر۔ جی شاہ صاحب، آپ کوئی بھی اس ناول کے بارے سے کہنا چاہیں؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو نیوانسز ہیں اس ناول کے کرداروں کی گفتگو میں
اور ان مکالموں میں اور ان مجلسوں میں اور ان صحبتوں میں جس میں یہ کردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے سیاسی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، اقتصادی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، سماجی بھی اٹھ رہے ہیں، تہذیبی بھی اٹھ رہے ہیں. اور اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ لندن میں جو مختلف نمائندے ہیں ہندوستان کے، وہ جس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی اپنی کلچرل شامیں بھی منا رہے ہیں. وہ گوروں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ اپنے پرانے تعلق کے توسط سے مل بھی رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ بھی جاری ہے. اور اسی طریقے سے وہ کردار جب لکھنؤ میں آتے ہیں یا بامبے یا دلی یا جو بھی بنارس یا جو بھی انہوں نے لینڈسکیپ لیا ہوا ہے، اس کے اندر جب وہ گفتگویں کر رہے ہیں، وہ گفتگویں خالصتاً سیاسی ہیں. مثال کے طور پر دو باتیں بہت اہم ہیں. ایک جگہ وہ لکھتی ہیں کہ سنا ہے ادھر سے جو دھنئیے اور جو لاہے گئے تھے پاکستان میں وہ ملوں کے مالک بن گئے ہیں. اچھا، اب اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ہے کہ جاتی عمرہ سے جو لوگ آئے تھے وہ 3 بار پرائم منسٹر بنے. یہ ایک بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے اقتصادی سطح پر، کہ کس طریقے سے ہجرت جو ہے وہ وہاں کے آنے والوں کو یہاں کیسے اور یہاں سے جانے والوں کو وہاں کیسے دیکھتی ہے. ایک بات. اور ایک اور سوال جو آج کے مسلمان کو وہاں درپیش ہو سکتا ہے، وہ ایک جملہ ہے قرۃ العین حیدر کا کمال کا، کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں، میں اس میں کالجوں کے نام بھی ہیں، اور مجھے یہاں نوکری نہیں مل رہی، اور اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ تم تو اتنا کچھ پڑھے ہوئے ہو تو تم نے اپلائی کیا تھا؟ کہتا ہے ہاں میں نے اپلائی کیا تھا. وہاں ایک ایم ایس سی ہندو کو وہ جگہ دے دی گئی ہے. اگرچہ میں ذاتی طور پر وہ رائٹر ہوں جو ہندو مسلمان کی تفریق نہیں کرتا، کہ قرۃ العین نے کی ہے، اس کو یہ محسوس ہوا تھا. اب آج کے تناظر میں نہیں جانا چاہتا کہ کارپوریٹ سیکٹر کو، اور وہ جو بات وہ جلاہوں اور مل مالکان کی کر رہی ہیں، آج کا ہندوستان اسی کارپوریٹ میں آیا ہے، اور اسی میں آپ فارمرز کی تحریک کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات بڑا چھوٹا جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات ایک رویہ ہوتا ہے کسی کردار کا، لیکن وہ بھاری ہو جاتا ہے آنے والے 100 سال پہ، وہ اس تصویر کو لے لیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہجرت، پارٹیشن اور سیٹلمنٹ اور جو تہذیبی اور دوسرے معاملات ہیں فنون لطیفہ کے ساتھ، اوپر سے بحث تو فنون لطیفہ کی ہے، لیکن اندر رویوں کی بات ہے. اور وہ رویے جو سوال چھوٹے چھوٹے اس نے اٹھائے تھے وہ اب بڑے درخت بن چکے ہیں، اب وہ بڑی جڑیں چھوڑ چکے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناول کی ایک لیئر، ایک تفہیم اس طریقے سے بھی ہونی چاہیے کہ جس میں کرداروں میں جو تبدیلی آ رہی ہے، یا کردار کس طریقے سے مایوس ہو رہے ہیں، یا کس طریقے سے اپنے حال کو دیکھ رہے ہیں اور ماضی کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہ تنہائی اور وہ دکھ اور وہ سارا فینومنا وہ تو موجود ہے، وہ ہر کردار کے اندر جو ڈسلوژن ہونا ہے وہ ٹپک رہا ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے. لیکن قرۃ العین حیدر نے اس کو ایک سمفنی بنا دیا، ایک خوبصورت، جیسے شمیم صاحب نے شاعری کے حوالے سے کہا، واقعتاً کہ وہ اس نے جو باتیں لکھی، جو ان کے تعلقات، جو ان کے آپس کے رشتے اتنے شاندار طریقے سے بیان کیے کہ اس کے اندر اس نے سمجھ لیں کہ یہ دبے ہوئے سوالات رکھ دیے کہ کل کو آنے والا وقت ان دبے ہوئے سوالات کو شاید اٹھا لے. تو میں اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا تھا. جی بہت شکریہ. میرے خیال ہے ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب آپ اب کچھ کہنا چاہیں تو انہیں تانیسی زاویے سے کچھ کہنے، پھر ہم شمیم صاحب سے آخری گفتگو کروائیں گے. بس مختصر 2-1 جملوں میں. مجھے یہی ایک میرا نقطہ سامنے آیا تھا کہ کمال جو وہاں کی لڑکیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ فن میں ہیں اور کسی قسم کی ان کے ذہن میں سوالات یا
وہ جو مسائل کا شعور اور الجھن تھی وہ نہیں، اور ایسی لڑکیاں ہیں جو عبوری دور سے گزر گئی ہیں، تو وہ مطمئن ہوتا ہے. یہ بالکل ناول کے آخری حصے میں آتا ہے. تو مجھے یہ لگا تھا کہ جہاں انہوں نے اور بہت سے موضوعات کو، کیونکہ یہ بہت سارے موضوعات کا ناول ہے، اس میں نیشنلزم بھی ہے اور آفاقیت بھی ہے اور پھر بالکل مقامی تہذیب بھی ہے اور لندن بھی ہے اور فرانس بھی ہے اور جرمنی بھی ہے اور پھر ترقی پسند اور مارکسسٹ فلسفہ اور پھر یہ جو ہمارا وجودیت ہے، یہ وجودیت تو خیر اس پہ کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی ہے، چاہے آپ اس کو مشرق کی وجودیت کہیں اور یا اس کا سلسلہ لا کے جوڑے، کیونکہ ان کے زمان کو ان کی نظر تو ان سارے فنون پہ تھی. اور پھر وہ جملہ اس پہ ایک بہت معنی خیز ہے کہ ہر صبح میں وقت پھر آ جاتا ہے، تو وہ وقت بار بار بدل کے آتا ہے اور انسان کی ازلی تنہائی کا وہ بار بار ذکر کرتی ہیں اور پھر پناہ کہاں میں لیتی ہیں، وہ آرٹ میں لیتی ہیں. اور یہی ہم جب پھر سارتر کی طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شعور 3 صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے: ادراک، تصور اور امیج، اور ایک طرح ہم معروض حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ معروض حاصل کرنے کے لیے ہمیں آرٹ میں پناہ لینی پڑتی ہے، اور اس ناول میں جگہ جگہ کردار آرٹ میں پناہ لے رہے ہیں. اور جب وہ خواتین کو اس آرٹ میں محو پاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنے تشخص کو آرٹ پہ بنوا رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کو بھی ہم نے ان کے آرٹ کی وجہ سے مانا. ان کی ذاتی زندگی پر اور ان کے ہجرت کے سلسلے پر تو بہت سوالات اٹھائے گئے اور ان کے اوپر اعتراضات ہوئے، لیکن ان کے آرٹ پہ فائنلی ماننا پڑا کہ یہ ایک اردو کا ایسا ناول ہے جس کی کوئی نظیر اب تک ہم نہیں دے سکتے. جی شمیم صاحب، لیکن آپ کے ہم علم سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں. بس میں آپ سے آخری سوال رکھتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے اس کا جواب دے دیں یا جو آپ پھر کہنا چاہیں. وہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری گفتگو میں یہ سامنے آیا کہ وہ اس ناول میں آرٹ کو اور فنون کو جگہ جگہ پیش کیا گیا ہے. کرداروں، اکثر کردار بھی وہ پیش کیے گئے ہیں جو آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جو انگریز کردار ہے وہ بھی ان کو بھی شاعر دکھایا گیا ہے، اگرچہ وہ شاعری کو چھوڑ کر پھر یہ اس کی طرف آ جاتے ہیں، تجارت کی طرف، اپنی بڑی بڑی جائیدادیں بنانے کی طرف، عیش و عشرت کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال جہاں کے بھی کردار، مرکزی کردار پیش کیے گئے ہیں وہ شاعری سے اور آرٹ کے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں. آرٹ یہ جو ہماری دنیا کا تشدد ہے اور اس تشدد کا پیدا کردہ اور مسلط کردہ جو دکھ اور تنہائی ہے، اس کے خاتمے میں آرٹ کیا مدد کر سکتا ہے؟ اور اس ناول کو اگر ہم مرکز میں رکھیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تو دیکھیے عینی آپا کی اس میں ہماری گفتگو جیسی ہوئی بہت عمدہ ہوئی، لیکن یہ کہ میرے دل میں یہ خیال آتا ہے بار بار کہ آگ کا دریا ایک اسکالرلی ناول ہونے کے باوجود اسکالرلی ناول نہیں ہے. یعنی اس میں ایسا نہیں کہ سارا امفیسس جو انہوں نے اسکالرشپ پر، تاریخ پر اور فنون پر اور اس پر، یہ بنیادی طور پر دیکھیے انہوں نے اس کا عنوان تو اخذ کیا تھا جگر صاحب کے شعر سے، سبھی کو یاد ہوگا، یہ عشق نہیں آساں اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. یعنی محبت کی ہم تلاش کرتے ہیں، محبت کے تجربے سے گزرنا چاہتے ہیں، لیکن اس تجربے میں ہمیں اس کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ گویا کہ آگ کا ایک دریا ہے اور ہم اس سے گزر رہے ہیں. تو عینی آپا خود ظاہر ہے کہ فنون سے بہت گہرا رشتہ رکھتی تھی، ایک جستجو تھی، ان کو تلاش تھی، وہی یہ کہ انسان اپنے آپ پر، اپنے ذاتی دکھ پر، اپنے اجتماعی دکھ پر قابو پانے کا اس کے پاس ذریعہ کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا تجربہ تھا آگ کا دریا. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عینی آپا نے جس طرح اپنے ماضی کو سمجھ لیا تھا اسی طرح اپنے مستقبل کو بھی سمجھ لیا تھا. ایک پورا ایسا زبردست ادراک کی وہ سمجھ گئی تھی کہ ہم جس ماضی سے ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور اس کے بعد ایک شخص ہے، شہزادہ ہے، جو ایک دن اپنا گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ سوچنے کے لیے کہ بھی دنیا میں دکھ کیوں اتنا، اور اس کے بعد ایک سفر پر روانہ ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے عینی آپا نے گویا کے ماضی سے ہجرت کی، حال میں آئیں
اور حال سے ماضی کی طرف، حال سے مستقبل کی طرف بھی انہوں نے وہی ادراک جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا میں، ان کے انتقال کو اب تو 12-13 سال ہو گئے، اور لیکن یہ سمجھیے کہ ایک عجیب و غریب وحشت، تو خیال یہ ہوتا ہے کہ ان کا پورا پرسپشن جو تھا وہ بہت عجیب و غریب تھا، اور انہوں نے یہ صرف تاریخ کے بس کی بات کو سمجھنے کی بات، یہ ایک میٹا ہسٹوریکل ایک رویہ بھی کہ وہ تاریخ کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا سفر کرتا رہتا ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، تو انہوں نے عینی آپا نے یہ سب دیکھا اور یہ ایک غیر معمولی کتاب لکھی۔ اس لیے اردو میں ناول میں آپ بیانیہ کے جتنے بھی تجربے کر لیں، اس ناول نے جو بنیاد قائم کی تھی اور جو گنجائشیں پیدا کی ہیں نیریٹ کرنے کی کسی واقعے، اتنی گنجائشیں اردو کے کسی ناول نے اس سے پہلے تو نہیں پیدا کی تھی، اور یہ ایک بہت غیر معمولی، مجھے تو اس کی خوشی ہے اس وقت کہ بھائی فاطمہ حسن اور اصغر ندیم سید، اور پھر یہ کہ میرے بہت عزیز اور محبوب یہ ناصر عباس نیّر یہاں تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے آگ کے دریا کی باتیں کر رہے تھے۔ دعا کریں کہ اس دریا سے گزرنے کا سلسلہ ختم ہو، اور پھر یہ کہ کیونکہ عشق کا معاملہ ہے، بس یہی سوچ کر کے ہے کہ بھئی ٹھیک ہے عشق آسان نہیں ہے، وہ تو یہ ہوتا رہے گا، لیکن کب تک۔ بس میں ایک بات یہ کروں گا کہ ایک فلم آئی ہے شمیم صاحب پارٹیشن پہ، بہت اہم فلم ہے، وہ ہے وائس رائز ہاؤس۔ اس فلم کو دیکھیں، 2018 کی فلم ہے، اس میں جو سوالات پارٹیشن کے بارے میں انہوں نے اٹھائے ہیں اور ڈسکس کیے ہیں، یقین کریں اس ناول کو ساتھ رکھ کر وہ فلم دیکھیں تو وہی سوالات ہیں جو قرۃ العین حیدر کے کردار اٹھا رہے ہیں۔ تو جو کردار سوال اٹھا رہے ہیں وہ دراصل قرۃ العین خود اٹھا رہی ہے، وہ کردار تو وہ خود ہے۔ تو ان معنوں میں ابھی بھی اصرار یہ کروں گا کہ یہ ناول ابھی بھی ایسے سوالات اس کے اندر موجود ہیں کہ جن کے جواب ابھی آنا باقی ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ۔ اس پہ گفتگو میرا خیال ہے کئی دن جاری رہ سکتی ہے، جب شمیم صاحب جیسے عالم فاضل دانشور ہمارے سامنے ہوں، اصغر صاحب جیسے ممتاز دانشور ہوں، ڈاکٹر فاطمہ حسن موجود ہوں، تو لیکن وقت کی قید ہے تو ہم اس گفتگو کا یہی اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو نے آگ کا دریا پر جو اس سے پہلے گفتگویں ہوئی ہیں یا لکھی گئی ہیں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھایا ہوگا اور کچھ نئی باتیں سامنے آئیں گی۔ تو آپ سب کا، شمیم انوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر اصغر ندیم سید صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اس لاہور لٹریری فیسٹیول کے آگ کا دریا پر اس خصوصی سیشن میں شرکت کی اور اس میں اس گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔